एपिसोड 25। एक इस्तरारी कैफियत में चौधरी खड़ा हो गया। ओए अकबर पुत्र, ये क्या हो रहा है? बाहर देख, कोई इनके हिमायती तो नहीं है। उसने मुझ पर और रेशम पर एक निगाह कहरो गज़ब डाली। अकबर ने किसी सादतमंद बरखुरदार जैसी मुस्तैदी दिखाई। आप फिक्र न करें अब्बा जी, मैं देख लेता हूं। वो जवानी और ताकत के गुरूर में रुस्तम बना बाहर की तरफ लपका। चौधरी इस्तरारी कैफियत में फिर कुर्सी पर टिक गया। अकबर की वापसी तक हमारे नाकाबिले माफी जुर्म की सरसरी समात करने वाली अदालत की कार्रवाई रुक गई थी। रेशम से हमदर्दी और उसकी मदद की मुजरिम खादमा की खुली आंखों वाली फरियाद बलब लाश चौधरी के कदमों में इबरत की तस्वीर बनी पड़ी थी। ना जाने वो क्या जज्बा था जिसने उस मुफलिस और बेनवा औरत को अपनी जान की बाजी लगा के रेशम की मदद पर उकसाया था। बाहर से आवाज़े अज़ा हवा के दोष पर मेरे कानों तक पहुंची। उसके साथ ही अकबर बड़ी मुशक्कत के साथ एक जिस्म को टांग से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ले आया। वो कोई नहीफ नज़ार, खस्ता हाल और सफेद रेश बूढ़ा था जिसके शिकस्ता सर से बहने वाला लहू अपने पीछे एक सुर्ख बदवज़ा लकीर बनाता जा रहा था। लेकिन उसके मजलूम चेहरे पर ना अजियत का एहसास था और ना जिल्लत का। वो सिर्फ एक लाश थी। अकबर ने उस मुर्दा जिस्म को भी चौधरी के कदमों में डाल दिया। एक और नमक हराम कुत्ता। चौधरी के चेहरे पर वही हिकारत और नफरत के जज्बात थे। ये तो जुम्मा खान तांगे वाला है। अकबर ने रेशम और मेरी तरफ देखा। हाँ जी, ये भी इन दोनों बेगैरतों का हिमायती था। अपने तांगे में भगा के ले जाता। चौधरी की नजर ने बेहसी से सफे मुजरिमा को देखा जिनमें सजा याफ्ता भी थे और हम भी, जिनके लिए सजा सुनाना बाकी था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ। करते हैं इनका फैसला भी, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। सिर्फ चौधरी ही नहीं, वहां सब जो उसके सिफाक मुहाफिजों के रूप में मौजूद थे ऐसी ही दोगली फितरत के मालिक थे। इंसानी रूप में वो सब दरिंदा सिफर शैतान थे। चौधरी की हवेली की संगीन फर्श पर दो बेकस मजलूमों का खून फरियाद कर रहा था और उनका कातिल इबादत के लिए क़िबला रो खड़ा हो गया था। इस एहसास ने अचानक मेरी सोच के धारे को पलट दिया। मैं उस फिरौन को अपनी ताकत से शिकस्त नहीं दे सकता था। यह यारी और मक्कारी, बेज़मीरी और बदमाशी की ताकत के अलमबरदार शैतान थे जिनका मुकाबला उन्हीं के हथियारों से मुमकिन था। बका की जंग में जायज़ और नाजायज़ बराबर। जिंदगी और मौत का मसला हो तो हराम भी हलाल है। नियत का हाल मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूँ। अपनी जिंदगी के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना जरूरी है और इसके लिए हर झूठ को हर कसम के साथ सच बनाना जरूरी है। ये चंद लम्हों की सोच का वो फैसला था जिसने मुझे नया हौसला दिया। मैंने रेशम की तरफ देखा जो दीवार से लगी खड़ी थी और अकबर अपनी मर्दानगी का मुजाहरा अपने रिवॉल्वर की सर्द फौलादी नाल से रेशम के रुखसारों को सहला के कर रहा था। फिर उसकी नजर के साथ उसका हाथ भी रेशम के जिस्म पर भटकने लगा। रेशम का खौफजदा होना एक फितरी बात थी, लेकिन ना वो दहशत से कांप रही थी और ना उसकी आंखों में आंसू थे। वो अकबर की दस्तराजी बेबहसी के साथ बर्दाश्त कर रही थी। एक लम्हे पहले उसकी और मेरी नजर मिली तो मैं मुस्कुरा दिया और एक आंख दबा के और सर की खफीफ सी जुम्बिश से उसी हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा जारी रखने का पैगाम दिया। नजर का यह पैगाम उसके दिल ने समझा, फिर दिमाग ने। यह सिर्फ एक लम्हा था जब चौधरी फिर अंदर आया और अकबर एक कदम पीछे हटा कि रेशम ने महसूस ना होने वाली मुस्कुराहट के साथ एक आंख दबा के और सर की खफीफ सी हरकत से मेरे पैगाम का जवाब दे दिया। चौधरी फिर इंसाफ की कुर्सी पर मुतकम्मिन हुआ ही था कि मैंने खुद को उसके कदमों में गिरा दिया। जनाब आली, आप मालिक और मुख्तार हैं, बेशक मुझे जिंदा भी दफन करा सकते हैं। यह हरकत इतनी अचानक और गैर मुतवक्को थी कि चौधरी और उसके सपूत की समझ में कुछ न आया, लेकिन उसका मकसद रेशम की समझ में जरूर आ गया होगा। जनाब आली, आप मालिक और मुख्तार हो, बेशक मुझे जिंदा भी दफन करा सकते हो, लेकिन आपको अल्लाह रसूल का वास्ता पहले मेरी बात सुन लो। चौधरी ने मुझे गाली दी। ये क्या ड्रामा कर रहा है? मैंने घुटनों के बल अपना रुख अकबर की तरफ किया और हाथ जोड़े। छोटे चौधरी साहब, अल्लाह आपको हयाती दे। बड़े चौधरी साहब का साया आप पर सलामत रखे। मेरी अर्जी सुन लो। अकबर ने गालियों की अलगार में मुझे ठोकर रसीद की और गर्दन दबोच के सीधा खड़ा कर दिया। जल्दी बक। ये मैं भी नहीं जानता था कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। शायद जरूरत नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आवाज कांप रही थी और जिस्म पर लर्जा तारी था। बड़े चौधरी साहब, मेरी अर्जी सुन लो। मैंने बड़ी रवानी से अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कहा, एतबार करना आपकी मर्जी, झूठ सच का फैसला आप कर सकते हो। अच्छा, बोल क्या कहता है? जनाब आली, ये ठीक है कि मैं इस लड़की रेशम के साथ था, लेकिन मैं इसके जुर्म का शरीक नहीं था। बकवास करता है, झूठ बोलता है। अकबर राइफल का रुख मेरी तरफ करके दौड़ा। मैंने फिर हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई। आप रेशम से खुद पूछ लें सरकार, मेरा इससे क्या ताल्लुक? इसकी मदद करने वाली ये खादिमा थी। इसने जुम्मा खान को बुलाया था, मैंने नहीं।
میں نے ریشم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارے. میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اور اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ چودھری اکبر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. وہ حویلی میں رہے گی. ایسی کس کی قسمت ہوتی ہے؟ اور وہ بھاگ کر جائے گی کہاں؟ یہ کیا کہہ رہا ریشم؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ چودھری نے ورا کے کہا. وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا. ریشم نے میرے دل کی بات کو نہ سمجھا ہوتا تو اس کا سارا عطا مجھ پر نازل ہوتا. وہ 100,000 بار مجھ پر لعنت بھیجتی کہ اس نے میری باتوں پر اعتبار کیا اور ایک بے غیرت، کم ہمت اور بے اعتبار شخص پر بھروسہ کیا. لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا مبہم سا اشارہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا. اس کے اور میرے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ استوار تھا. میری یہ قلع بازی بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی. اس جان لیوا لمحے کو ٹالنے کے سوا فوری طور پر میرا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی. ریشم نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا دیا. چودھری نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا. چل تو اس کڑی نو اندر لے جا، اپنی ماں کے حوالے کر دے. وہ چاہے تو اسے ناچی کوٹری میں تالا لگا کے بند کر دے. جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہ آ جائے اسے بند رکھنا ہے. اکبر نے بڑی سختی سے ریشم کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا. وہ چیختی چلاتی رہی لیکن اکبر جیسے طاقتور اور توانا مرد کے آگے اس کی کیا چلتی. پھر چودھری حویلی کے مسلح محافظوں کی طرف متوجہ ہوا. ان نمک حراموں کو بوری میں ڈال کے پچھواڑے لے جاؤ اور آخری کونے میں گاڑ دو. جمعہ خان کے تانگے گھوڑے کا کیا کرے جناب؟ وہ کچھ اپنی عقل بھی ہے یا نہیں؟ ٹکڑے کر دو تانگے کے، جلانے کی لکڑی ہوگی. گھوڑے کو بھی پیچھے لے جا کے ذبح کر دو اور گوشت تقسیم کر دو مسکینوں میں. کہہ دینا گائے قربان کیے صدقے میں. یہ سال 6 مہینے میں گوشت رکھنے والے، انہیں کیا پتہ چلے گا ذائقے کے فرق کا؟ خوش ہو جائیں گے تو دعا دیں گے. چلو اب دیر مت کرو. بندوق برداروں نے چودھری کو سلام کیا. بندوق کو کندھے پر لٹکایا اور لاشوں کو اسی طرح ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے. ان کے سر بڑی آواز کے ساتھ پتھریلے فرش پر ٹکرا رہے تھے لیکن موت کی بے حسی نے انہیں درد و اذیت کے احساس سے بے نیاز کر دیا تھا. اکبر اپنی کامیابی پر سینہ چوڑا کیا اندر آیا. چودھری اٹھ کھڑا ہوا. اس بندے سے بعد میں بات کریں گے. جھوٹ بول رہے کہ سچ؟ اسے بھی اندر لے جا کے ٹک دے. میں ذرا تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں. اکبر نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا. ریوالور اس نے پھر نکال لیا تھا. ابھی تو تو نے جان بچا لی پتر ڈرامہ کر کے، لیکن قبر تیری بھی دھری بنے گی. اس کے غلام مجھے دھکیلتے ہوئے پچھلے حصے میں زینے سے نیچے لے گئے. مجھے کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا. کمرے میں زمانے بھر کا کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا اور بالکل اندھیرا تھا. اوپر ایک دیوار کے سوراخ سے جو چھت کے قریب تھا صبح کا اجالا جھلک رہا تھا اور یہ مشرق کی سمت تھی. چند منٹ میں میری نظریں تاریکی میں دیکھنے لگی تو میں نے فرش کے بجائے ایک پرانے شکستہ صوفے پر بیٹھنے کو ترجیح دی. اس پر بھی پرانی گرد جمع تھی لیکن نیچے بیٹھنے سے بہرحال یہ بہتر تھا. ابھی میری اور ریشم کی جان بچ گئی تھی، چنانچہ یہ مہلت غنیمت تھی. اس تہخانے سے زندہ سلامت نکلنا میرا پہلا مقصد تھا. یہ کام صرف عقل اور ہوشیاری سے ہی ممکن تھا. اچانک میرے کانوں نے آہٹ سنی. میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا. میرے سامنے ایک ہال سا تھا، شاید 36 فٹ لمبا اور اس سے نصف چوڑائی. بظاہر یہ بے مصرف اور فالتو سامان کا گودام تھا. درمیان میں پرانا فرنیچر ڈھیر کر دیا گیا تھا جس میں صوفے اور کرسیوں کے علاوہ مسہریاں بھی تھیں. پتہ نہیں چودھری جیسے دولت مندوں کے لیے مستقبل میں بھی اس کا کیا مصرف ہو سکتا تھا. شہروں میں عام لوگ ناکارہ فرنیچر کباڑی کے حوالے کر دیتے ہیں، خواہ وہ لکڑی کے بھاؤ کیوں نہ لے. یہاں کباڑی نہیں تھے، پھر بھی مستحق تو بہت تھے. ایک دیوار کے ساتھ بھاری بھرکم صندوقوں کی قطار تھی. کچھ ٹین کے تھے اور کچھ لکڑی کے. شاید ان میں پرانے برتن ہوں گے یا مہمان خانے کے لحاظ کرتے. آخری حصے میں دیوار پر نصب الماری نے مجھے متوجہ کیا. فرش سے چھت تک پھیلی ہوئی الماری 6 فٹ اونچی اور 4 فٹ چوڑی بہت سی چھوٹی الماریوں کا مجموعہ تھی. گرد نے اس کے شیشوں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا اور اس ماحول میں یہ خیال مجھے آصف کی طرح لگتا تھا کہ شاید میں خود بھی اس غیر ضروری اور بے مصرف اسباب کی طرح بھلا دیا جاؤں گا اور سال بھر بعد جب چونٹے اور حشرات الارض میرے جسم کا سارا گوشت چاٹ چکے ہوں گے تو میں ایک گرد آلود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہوں گا. اس وقت یہ خیال میری دلچسپی کا سبب بن گیا کہ الماریوں کے پیچھے کتابیں ہیں. میں احتیاط کے ساتھ الماری کی طرف گیا. تہخانے میں اب اتنا اجالا تھا کہ میں فرش پر پڑی کسی چیز سے ٹھوکر کھائے بغیر آگے جا سکوں. کچھ میری نظر بھی اندھیرے میں دیکھنے لگی تھی. ایسا سوچنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ نہ جانے اس قید خانے میں آنے والے کتنے دن یا ماہ و سال گزریں گے، مگر مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ ایسا ہو تو میری تنہائی کی رفیق یہی کتابیں ہوں گی. آہستہ سے میں نے ایک الماری کے گرد آلود پٹ کو ہلایا. پٹ مقفل نہیں تھا. تھوڑا سا زور لگانے سے الماری کھل گئی. اندر کے خانوں میں واقعی کتابیں بڑے سلیقے اور ترتیب سے رکھی تھیں. روشنی اتنی کم تھی کہ کسی کتاب کی جلد پر لکھے ہوئے موضوع یا مصنف کا نام پڑھنا دشوار تھا.
میں نے ایک کتاب کو نکال کے اوپر روشن دان سے آنے والی روشنی کے رخ پر کیا تو عنوان واضح ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے میں کتابوں کو نکالتا اور پھر اپنی جگہ پر رکھتا گیا۔ میں نے پہلے ہر خانے سے 2-4 کتابوں کو دیکھا، پھر دوسری الماری کی طرف چلا گیا۔ ہر الماری کا سرسری جائزہ لینے کے بعد مجھے بخوبی یہ اندازہ ہو گیا کہ تمام کتابیں انگریزی، اردو ادب، تاریخ، علوم سماجی اور عمرانیات کے موضوع پر سند کی حیثیت رکھنے والی تصانیف ہیں۔ صرف ایک الماری ایسی تھی جس میں فن تعمیر کی کتابیں تھیں۔ یہ سب غیر ملکی مصنف تھے اور غالباً کے نصابی کتب تھیں جو بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر کی ڈگری لینے والے پڑھتے ہوں گے۔ اندھیرے میں نہ عبارت پڑھی جا سکتی تھی اور نہ مصنف کا نام، لیکن ہر کتاب میں مختلف ممالک کے طرز تعمیر کے نمونے تصاویر کی صورت میں موجود تھے۔ اس دریافت نے مجھے ورتہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہاں لائبریری کی موجودگی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، خصوصاً اس تہخانے کی قید میں۔ مقصد اگر نمود و نمائش ہوتا تو یہ سب اوپر کے مہمان خانے میں نظر آتا، اور ایک مضافاتی پسماندہ گاؤں میں ایسی فضول خرچی بھی کون کرتا۔ ایک بار پھر میں نے وہ آہٹ سنی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس مرتبہ واضح طور پر یہ الماری کے پیچھے دیوار کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ یہ صاف برتن پھینکے جانے کی آواز تھی۔ پھر کسی نے غصے میں دھاڑ کے مردانہ آواز میں گالیاں دی۔ ان کا جواب کسی نے بھی نہیں دیا۔ کوئی دروازہ بند ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کتابوں کی الماری کے پیچھے بھی کوئی کمرہ تھا، اور وہ کسی ایسے شخص کے استعمال میں تھا جو گالیاں دینے کا اختیار رکھتا تھا۔ ظاہر ہے اس نے گالیاں دیوار کو تو نہیں دی ہوں گی۔ گالیاں سننے والا مجبور و محکوم تھا کہ گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا اور خاموشی سے لوٹ گیا۔ الماری کے پیچھے اینٹوں کی 4 انچ والی دیوار بھی ہوتی تو کوئی آواز گزر نہ پاتی۔ کیا درمیان میں صرف الماری کے تختے تھے اور کتابیں؟ دن کا بقیہ حصہ میں نے 1 گھنٹے میں 60 بار گھڑی دیکھتے، اٹھتے بیٹھتے، جمائیاں اور انگڑائیاں لیتے اور درمیان کی خالی جگہ میں ٹہلتے بڑی اذیت میں گزارا۔ بار بار مجھے شک ہوا کہ گھڑی کی سوئیاں ساکت ہیں اور وقت تھم گیا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے تہخانے میں اترنے والے زینے کے واحد دروازے تک جا کے دروازے کو زور زور سے پیٹا اور گلا پھاڑ کے کہا، کوئی ہے؟ مگر وہاں یہ آواز سننے والا بھی میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک امید یہ تھی کہ کتابوں کی دیوار کے پیچھے شاید وہی میری پکار سن لے جس کی گالیاں میرے کانوں نے سنی تھی۔ تھک ہار کر میں بیڈ پر گر گیا اور سونے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو گیا۔ بھوک پیاس کی انتہا کے ساتھ اعصابی دباؤ بھی ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ایسے میں نیند کہاں سے آتی؟ پھر مجھے ریشم کا خیال آیا۔ وہ کہاں ہوگی؟ چودھری اکبر کی خلوت گاہ میں۔ وحشت خیال نے میرے تصور میں انتہائی شرمناک مناظر بھر دیے جو سب اخلاق باختہ فلموں کے ٹوٹے تھے، مگر ان میں کوئی پروفیشنل نہیں، ریشم تھی۔ اس کی داد فریاد کا اس حوث کے شکاری پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اچانک خاموشی کو کسی مرد کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ چلا رہا تھا، جاؤ، چلی جاؤ، کیوں آتی ہو تم آخر میرے پاس؟ جواب میں کسی عورت کی سسکی سنائی دی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ شاید رات کے سکوت کا اثر تھا کہ مجھے دیوار کے اس پار کی آواز بھی بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں لپک کر بیڈ پر سے اٹھا اور الماری کھول کے قطار کی ساری کتابیں باہر گرا دی۔ خالی ہو جانے والے شیلف میں منہ ڈالنے سے آوازیں زیادہ واضح ہو گئی۔ جس دن میں مر گیا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عورت نے فریاد کی۔ شہزادے سے کہو خدا کے مجھے گولی مار دے، اگر خود بادشاہ سلامت میں ہمت نہیں ہے تو۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت بولی، کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اس پر تمہارا اختیار کب ہے؟ جاؤ سونے دو مجھے۔ آج دن میں بھی تم نے کھانا نہیں کھایا، چلو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی مرد چلایا، مت کرو یہ ڈرامہ، جاؤ چلی جاؤ۔ عورت کے رونے کی آواز کے ساتھ ہی کوئی دروازہ بند ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ دوسرے حصے کو الگ کرنے والی لکڑی کی الماری ہی ہے، اور اس کی پچھلی دیوار کا تختہ زیادہ موٹا نہیں ہو سکتا، ورنہ ادھر ہونے والی گفتگو کا ہر لفظ یہاں یوں سنائی نہ دیتا صاف۔ اب میرے ذہن میں ایک نئی الجھن نے جنم لیا تھا۔ آخر الماری کے پیچھے والے حصے میں کون تھا؟ کیا وہ بھی میری طرح کوئی قیدی تھا؟ وہ قیدی تھا تو اس کا جرم کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی جو اس کے کھانا نہ کھانے سے دکھی تھی؟ دوسری طرف اب مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن سوالات خود بخود میرے ذہن میں پیدا ہوتے جا رہے تھے، اور یہ زنجیر لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف میرے جیسا کوئی بدقسمت تھا تو ہم ایک دوسرے کی غمگساری تو کر ہی سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہ کوئی لاوارث نہیں تھا۔ حویلی میں ہی کوئی عورت تھی جو اس کے لیے دکھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قیدی کی ماں تھی، بیوی یا بہن، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے رابطے میں کوئی رسک نہیں تھا میرے لیے۔ آخر وہ شہزادہ اور بادشاہ سلامت کسے کہہ رہا تھا؟ چھوٹے اور بڑے چودھری کو؟ وہ مجرم تھا تو اسے قید میں رکھنا کیوں ضروری تھا، اور اب تک سزائے موت اسے کیوں نہیں دی گئی تھی؟
میں نے پھر اندھیرے میں اندازے سے سمت کا تعین کیا اور کتابوں کی الماری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ باہر گرائی ہوئی کتابوں کو دور ہٹا کے میں نے سیدھے ہاتھ سے الماری کے پیچھے والے تختے کو بجایا۔ یہ تختہ دیوار جیسا نظر آتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر اوپر سے نیچے تک سفید کاغذ بڑی صفائی سے چسپاں کیا گیا تھا اور کاغذ پر بھی بار بار سفیدی ہوتی رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے ناخن سے کھرچ کے کاغذ کو ایک جگہ سے چھیلا اور کھینچ کے پھاڑ دیا۔ لکڑی کے تختوں میں جھری نے روشنی کی ایک لکیر سے کھینچ دی۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ میں نے دوسری بار زیادہ زور سے تختے پر ہاتھ مارا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے خوابیدہ لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میرا دل ایک دم دھڑکا۔ کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ جواب میں کچھ حیرت شامل ہو گئی۔ کیا بات کرنی ہے اس وقت؟ ہو کون تم؟ ایک قیدی ہوں میں، چودھری کا مجرم۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اگر تم قریب آ جاؤ تو ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں قریب نہیں آ سکتا۔ میرے ایک پیر میں زنجیر ہے اور وہ صرف 10 فٹ لمبی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں جان کے ہوگا کیا؟ شاید رہائی کی کوئی صورت نکل آئے۔ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ میں رہائی کا خواہش مند ہوں؟ وہ تلخی سے بولا، تم نے اپنی خوشی سے تو پاؤں میں بیڑی نہیں پہنی ہوگی نا؟ اگر ہمت ہے تو درمیانی تختے توڑ کے راستہ بناؤ اور ادھر آ جاؤ۔ وہ بولا، شاید یہ میرے لیے مشکل ہوگا، ناممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر میں تمہارے پیر کی زنجیر بھی کاٹ دوں۔ کیا؟ وہ طنز سے بولا، چلو کوشش کر کے دیکھ لو۔ ذہنی اور جسمانی تھکان کے باوجود اس اچانک سامنے آنے والی صورتحال نے میرے جسم میں توانائی بھر دی۔ میں نے الماری کے خانے میں لیٹ کر تختے کو شانے سے دھکے دیے، لیکن وہ شیشم کی مضبوط لکڑی تھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میرا شانہ درد کرنے لگا۔ باہر نکل کے میں نے اپنی دونوں ٹانگیں تھوڑی سی اٹھا کے خانے میں داخل کر دی اور تختے کو زور زور سے لاتے ماری۔ وہ اتنی مضبوطی سے جڑا گیا تھا کہ ہلا تک نہیں۔ اب میں نے ذہن پہ زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کباڑ خانے میں کیا کچھ ہے اور ایسی کون سی چیز ہے جسے میں تختہ توڑنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، اور وہ چیز کہاں پڑی ہے۔ آج میرا اس قید خانے میں پہلا ہی دن تھا۔ اندر کا نقشہ میرے تصور میں تھا اور احتیاط سے چل کر میں کسی بھی جگہ منہ کے بل گرتے ہوئے چیخ بھی سکتا تھا، لیکن تمام پلاٹ کپڑ میں ایسی کوئی چیز مجھے یاد نہ آئی جس کو میں ہتھوڑے کے طور پر استعمال کر سکتا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے؟ میں اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوچ رہا ہوں تختہ توڑنے کے لیے کیا استعمال کروں، مگر اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تمہاری طرف بجلی کی روشنی نہیں ہے؟ سوئچ اور ہولڈر تو لگے ہوئے ہیں، بلب نکال لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا۔ اچانک مجھے باندھ کے اس پرانی چارپائی کا خیال آیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جیسے مسئلے کا حل مل گیا۔ اب میں نے آنکھیں بند کر کے اس ہال جیسے کمرے کا تصور کیا کہ اس میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے بہت آہستہ آہستہ فرش پر قدم بڑھائے کہ اندازے کی غلطی سے میں ٹھوکر کھا کے منہ کے بل نہ گروں۔ اس کے باوجود میری پنڈلی پر چوٹ لگی۔ اندھیرے میں جھک کر ہاتھ چلاتا میں اس چارپائی تک پہنچ ہی گیا۔ یہ باندھ کی پرانی چارپائی تھی جو شاید بارش اور دھوپ میں پڑی رہی ہوگی۔ نیچے بیٹھ کر میں نے ایک پائے کو ہلا کر دیکھا۔ وہ ٹائٹ فٹ نہیں تھا۔ پائے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر میں نے پٹی ہلائی اور پھر زور لگایا تو چند جھٹکوں میں پایا ایک طرف سے الگ ہو گیا۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ دوسری پٹی زیادہ آسانی سے نکل گئی۔ پایا بے خاصے بڑے ہتھوڑے کی طرح میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میں اس سے الماری کے تختے پر ضرب لگاتا تو گونج دونوں طرف سنائی دیتی۔ کامیابی اب مجھے اپنی دسترس میں دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے ایک پرانے بستر کے اوپر سے کپڑے کا استر جدا کیا اور اسے پگڑی کی طرح پائے پر باندھ دیا۔ یہ آواز دبانے کا مؤثر طریقہ تھا، مگر پھر بھی مجھے یوں لگا جیسے دھماکہ اوپر تک سنا گیا ہو۔ اب جو ہو سو ہو، میں نے سوچا اور تختے پر دوسرا وار زیادہ قوت سے کیا۔ تختہ ضرور ہل گیا ہوگا۔ جب میں نے اس پر لات ماری تو وہ نکل کر دوسری طرف جا پڑا۔ دوسری طرف کی روشنی ایک دم اس پر پڑی۔ میں نے ایک نظر میں پورا منظر دیکھ لیا۔